اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ایک نعرے صلوات دیگے. آسان نہیں آسان نہیں پڑھنا نوحہ علی اکبر کا آسان
پڑھنا نوح علی اکبر کا سرور سے کوئی پوچھے مرنا علی اکبر کا لیلا نے کہا رو کر کس طرح اجازت دوں میں دیکھ کے جیتی ہوں چہرہ علی اکبر کا مرنے کو عزاداروں یہ ظلم ہی کیا کم ہے نیزے سے ہوا زخمی سینہ علی اکبر کا یا شاہ نجف بڑھ کے آپ ہی سہارا دیں مولا سے نہیں اٹھتا لاشا علی اکبر کا دہلیز پر سر رکھے آنسو لیے آنکھوں میں دہلیز پر سر رکھے آنسو لیے آنکھوں میں بیمار بہن دیکھے رستا علی اکبر کا بیمار بہن دیکھے رستا علی اکبر کا لیلا نے کہا صغرا اکبر تو نہیں پلٹے تسکین کو لائی ہوں کرتا علی اکبر کا اس دل میں فرید
अपने बस एक ही हसरत है, इस दिल में फरीद अपने बस एक ही हसरत है, पढ़ते हुए मर जाऊं नौहा अली अकबर का, पढ़ते हुए मर जाऊं नौहा अली अकबर का। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सियमा अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व क़ातिलीहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। कुरान की रोशनी में इस ज़ैल में जो आया करीमा आपके सामने तिलावत हुई सूरह मुबारक माइदा की 55वीं आयत, जो आए विलायत के नाम से हमारे यहाँ मशहूर है। और इस आय करीमा के ज़ैल में अब तक कुछ बातें बयान करने की कोशिश हुई। अर्ज़ किया था कि अहले बैत की अज़मत और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की फ़ज़ीलत और हक़्क़ानियत को मुतअद्दिद आयात में सरीह तौर पर खुदावंद आलम ने बयान फरमाया है। उन्हीं आयात में याए विलायत भी है और अज़मत, अहमियत और अहले बैत के मर्तबे का एक राज इस आयत में ये है कि डायरेक्ट मासूमीन की, आमिर मोमिनीन की, अहले बैत की फ़ज़ीलत को बयान नहीं किया है, बल्कि उस फ़ज़ीलत को ज़ाहिर करने के लिए, अहमियत और अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए खुदावंद आलम ने पहले अपना तज़किरा किया है। मसलन अगर आमिर मोमिनीन की विलायत की बात है, यानी विलायत का ऐलान है, विलायत के बारे में कुरान करीम की आयत नाजिल हुई है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ डायरेक्ट कह दिया कि अली वली है, कि इंसान बसो पेश में हो कि इस विलायत से मतलब क्या है, इस विलायत का मफ़हूम क्या है। नहीं, इस चीज़ को वाज़े करने के लिए कुरान करीम का ये जुमला और ये आयत साफ साफ ऐलान है कि पहले विलायत अली से पहले, विलायत अहले बैत से पहले अल्लाह की विलायत को समझो।
انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی پہلے مرحلے میں اللہ ہی ہے، اور خود اس نے کہا کہ صرف وہی اللہ ہے، اور ورسولہ، اور اس نے اپنے رسول کو ولی بنایا ہے، یعنی اس نے ولایت دی ہے۔ اب اگر تمہاری نگاہوں میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی ولایت کی اہمیت ہے، تب معلوم ہوگا کہ اللہ کیسے کو ولی بنائے گا۔ اور یہ واقعاً حق ہے کہنے کا، اور یہی حقیقت ہے کہ چونکہ اہل بیت کے سلسلے میں لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، یا اللہ کو بظاہر تو مانا ہے لیکن حقیقتاً نہیں مانا ہے، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان اللہ کو ماننے کے بعد، اللہ کو پہچاننے کے بعد اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرے۔ نہیں، اللہ کو ماننے کا ایک مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جسے بھی منوایا ہے پھر ہم اس میں اپنی مرضی شامل نہ کریں۔ دنیا کا معاملہ یہ ہوا کہ اس نے دعویٰ تو کر دیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہر جگہ پر اللہ کی ماننے پر تیار نہیں ہوئی دنیا۔ دعویٰ تو دنیا نے کر دیا کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، لیکن خود قرآن ہی پر عمل نہیں کیا ہے۔ ورنہ اگر حکم خدا کے آگے سر کو جھکایا ہوتا، اللہ کے حکم پر عمل کیا ہوتا، قرآن کی آیات کو مانا ہوتا، تو پھر نہ تو اختلافات ہوتے، نہ غلط فہمیاں ذہنوں میں ہوتی، نہ دوری ہوتی۔ اصل معاملہ یہی ہے کہ قرآن کو مان لینا، اللہ کو مان لینا یہ اور ہے، لیکن واقعی معنی میں مان کر اس کے حکم کے آگے سر کو جھکا دینا یہ اور ہے۔ اب یہاں پر یہ کہنے کا حق ہے کہ آج دنیا نے اللہ کو مانا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانا ہے، قرآن کو مانا ہے لیکن قرآن کی نہیں مانا ہے۔ تو اگر ہمارے سامنے وہ عبرت ہے، نمونہ ہے کہ اللہ کو مان کے اللہ کے نہیں مانا ہے ورنہ حق تک پہنچ جاتے، اور قرآن کو مان کے قرآن کے نہیں مانا ہے تو حق تک پہنچ جاتے، تو پھر ہمارا بھی کمال یہ نہیں ہوگا کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ہمارا کمال اس وقت ہوگا کہ اگر اہل بیت کو مانا ہے تو اہل بیت کی بھی مانتے ہوں، اس لیے کہ اس وقت تک کوئی کسی کا ماننے والا ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اس کے حکم کو نہ ماننا ہو۔ ہم یقیناً ناز کرتے ہیں اہل بیت کے ماننے والے ہونے پر، ہم فخر کرتے ہیں ولایت اہل بیت کے اوپر، ہمیں ناز ہے ولایت امیر المومنین کے اوپر، لیکن یہ آیات ہمارے سامنے واقعات عبرت ہیں، پیغام ہیں کہ اس وقت تک ہم امام علی والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک امام علی کی بات نہ مان رہے ہوں، امام علی کے حکم کو نہ مان رہے ہوں۔ امام حسین والے ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک امام حسین کے حکم کے آگے سر کو نہ جھکا رہے ہوں۔ لاکھ ہم دعویٰ کرتے رہے، ہمارے سامنے یہ نمونے خالی اعتراض کرنے کے لیے نہیں ہے، خالی طنز کرنے کے لیے نہیں ہے، خالی دوسروں کو مذاق اڑانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ اگر دنیا اللہ کا ماننے والا ہو، دعویٰ کرنے کے بعد بھی حق سے دور رہے، اس کا راز یہ تھا کہ اللہ کی نہیں مانی ہے۔ قرآن کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی دنیا حق سے دور رہی، اس کا راز یہ تھا کہ قرآن کی نہیں مانی ہے۔ اس وقت اسی طرح سے ہم بھی اس وقت تک حق والے اور نجات یافتہ اور ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ان کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کے حکم کے آگے سر نہ جھکا رہے ہوں۔ ورنہ یہ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم مانتے ہیں، امیر المومنین سے مرتبہ یقیناً اللہ کا زیادہ ہے۔ جب اللہ کی سلسلے میں یہ دعویٰ کر کے انسان گمراہ ہو سکتا ہے اور حق سے محروم رہ سکتا ہے، تو یہ بھی یقین ہے کہ امیر المومنین کی محبت و ولایت کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان حق پا جائے گا یا حق تک پہنچ جائے گا۔ نہیں، ضروری ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ مولا کائنات نے کیا کہا ہے۔ تو ایک معاملہ یہ بھی ہے، اور یہاں پر قابل غور یہ ہے کہ جب بات آئی، چونکہ قرآن کریم نے ولایت کا تذکرہ کیا ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اللہ ہے، ورسولہ، اور اللہ نے رسول کو ولی بنایا ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ولی ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور زکوٰۃ اس حالت میں ادا کرتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اس کا آیت کا مصداق، آیت کا شان نزول صرف و صرف امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ لیکن امیر المومنین کے اس واقعے کے ضمن میں اللہ نے صرف امام علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا ہے، بلکہ آغاز ولایت کیا ہے پہلے اسے بیان کیا ہے، اور پھر ولایت کا اختتام کہاں پر ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف امیر المومنین، بلکہ والذین آمنوا، اس کا مطلب ہے کہ امام علی کے بعد بھی ولایت ہے، امیر المومنین کے علاوہ بھی ولی ہیں۔ یقیناً آج ہمارے ہاں ولایت کا جہاں تک معاملہ ہے، صرف غدیر میں امام علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ اس آیت میں امیر المومنین کے واقعے میں صرف امام علی کو ولی نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ پیغمبر کے بعد 12 ولیوں کے ولایت کا اعلان غدیر میں بھی ہوا ہے، اور اس آیت میں بھی ان 12 کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔
مقصد یہ ہے کہ آج بھی ہمارے پاس وہ ولی موجود ہے جس کی ولایت کا اعلان اللہ کر رہا ہے، جس کے پاس وہ ولایت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے، جہاں ولایت کی بات آئی اور یہ آیت ہمارے سامنے صاف صاف کہہ رہی ہے، ایک غلط فہمی عالم اسلام میں، اور اسی غلط فہمی کی بنیاد پر اختلاف بھی عالم اسلام میں اس بات کے اوپر ہے کہ ولایت کا مطلب کیا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے کہ آج قرآن کا انکار کوئی بھی مسلمان قرآن کا انکار نہیں کر سکتا ہے، اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہے جب تک قرآن کو نہ مان رہا ہو۔ حتیٰ تمام آیات کے بارے میں، اور یہ بھی ایک مسلمہ اور متفقہ فیصلہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے درمیان ایک ہی قرآن ہے۔ بہت سی کوششیں ہوئی ہیں کہ اس قرآن کو تبدیل کر دیا جائے اور تحریف کر دیا جائے اور اس کی اہمیت کو گھٹا دیا جائے، لیکن الحمدللہ پیغمبر کے بعد اگر اہل بیت نے اس کی عظمت کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کی ہے، چونکہ قرآن نے خود وعدہ کیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آج بھی یہ قرآن موجود ہے، اہل بیت کے چاہنے والے ہر دور میں اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کا اعلان بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہو۔ تو یہ قرآن، اسی قرآن میں ایک آیت موجود ہے، یا ایھا الرسول بلغ، چونکہ جب بات اعلان ولایت کی آئی اور فضیلت اہل بیت کی آئی، فضیلت آل محمد سے متعلق ایک عظیم آیت آئے بلغ بھی ہے، آئے تبلیغ بھی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ہم لوگ مسلسل سنتے ہیں کہ جس وقت پیغمبر اکرم حج سے واپس ہو رہے ہیں، مقام غدیر خم پر یہ آیت نازل ہوتی ہے، اور چونکہ قرآن کریم میں ہے لہذا ایسا نہیں ہے کہ اس کو خالی خاص فرقہ مانتا ہو، خاص لوگ مانتے ہو، نہیں، جو بھی قرآن کا ماننے والا اس آیت کو مانتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول اس حکم کو پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے اس حکم کو نہ پہنچایا تو گویا کوئی بھی کار رسالت انجام نہ دیا۔ یہ گویا آیت واللہ یعصمک من الناس، اس میں یہ ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافرین کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی اور آج بھی قرآن میں موجود ہے تو ایسا نہیں ہے کوئی مسلمان اس کا انکار کرتا ہو، نہیں، سارے مسلمان اس آیت کو مانتے ہیں۔ غور کرنے کہ جب سارے مسلمان اس آیت کو مانتے ہیں، اور پھر اگر آپ تفاسیر میں دیکھیے، اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں تمام عالم اسلام نے یہ اقرار کیا ہے، یہ اعتراف کیا ہے، یہ اعلان کیا ہے کہ آیت غدیر کے موقع پر نازل ہوئی ہے، حج کا موقع ہے، پیغمبر آخری حج سے واپس آ رہے ہیں، اس وقت یہ آیت اتری ہے، اس آیت کا نزول ہوا ہے، اور نزول آیت کے بعد پیغمبر نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ یعنی یہ چیز عالم اسلام کے درمیان متفق علیہ ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پیغمبر نے امام علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، مولائیت کا اعلان کیا ہے، اور یہ جملہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یہ متفق علیہ جملہ ہے، یعنی تمام مسلمانوں کے درمیان یہ متفق ہے کہ پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا ہے، یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ اور آپ اگر جا کر تلاش کے، حتیٰ آج بھی بہت سے اصحاب سے حدیث نقل ہوئی ہے، مثلا حدیث اسی پیغمبر کی حدیث کو جسے ہم لوگ حدیث غدیر کہتے ہیں، آج اس وقت جو ہمارے ہاں اہل سنت کے حوالے موجود ہیں، 110 اصحاب سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے، یعنی 110 اصحاب سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ 84 تابعین یعنی اصحاب کے بعد جن کا مرتبہ ہوتا ہے، ان کے نام جو آج پہنچے ہیں، یعنی جن کے حوالے آج ہمارے ہاں ہمارے درمیان اہل سنت کی کتابوں موجود ہیں، تو 110 اصحاب ہیں، 84 صحابی ہیں، اور اس دور سے لے کر آج تک بزرگ اور اہم 360 علماء کے حوالے موجود ہیں، یعنی عظیم الشان علماء اہل سنت کے درمیان، ان سب نے لکھا ہے کہ حدیث پیغمبر نے غدیر میں ارشاد فرمائی۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی جب یہ آیت بھی اعتراف ہے کہ غدیر میں نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد پیغمبر نے حکم پر عمل کرتے ہوئے امام علی کی ولایت کا اعلان کیا، تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ یعنی پھر معاملہ کیا ہے؟ پھر یہ دوریاں کیوں ہیں؟ پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ پھر یہ نظریات الگ کیوں ہیں؟ پھر یہ فرقے کیوں وجود میں آئے؟ یعنی جب ظاہر سی بات ہے کہ آیت پر بھی اعتراف ہے، اتفاق ہے، اور پھر آیت کے ذیل میں پیغمبر نے جو فرمایا ہے یہ بھی ماننے پر تیار ہے، تو پھر اختلاف کیا ہے؟ یعنی جب ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ولایت کا اعلان کیا ہے، مولا بنایا ہے، تو پھر کہاں سے اختلاف ہوا ہے؟ کہاں سے عالم اسلام تقسیم ہوئے ہیں؟
دیکھیے اصل اختلاف اس بات کے اوپر ہے، چونکہ عالم اسلام میں پیغمبر کے بعد دو فرقے ہیں، ایک امامیہ ہے، غیر امامیہ ہے، یعنی ایک شیعہ ہیں اور ایک عام زبان میں اہل سنت ہے۔ اختلاف یہاں سے ہوا کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے اپنی طرف سے انبیاء بھیجے ہیں، جس طریقے سے اللہ نے اپنی جانب سے جناب آدم سے جناب خاتم تک ہدایت کا انتظام کیا ہے، جس طریقے سے اللہ نے اپنی طرف سے نبی و رسول بنایا ہے، چونکہ معاملہ اللہ کا ہے، چونکہ معاملہ دین کا ہے، لہٰذا آخری نبی کے بعد بھی اللہ کے اختیارات ختم نہیں ہو جائیں گے۔ دیکھیں ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے اختیارات ختم نہیں ہو جائیں گے، یعنی معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں رہے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دینی معاملات میں، شریعت کے معاملات میں، ولایت میں، ہدایت میں، قرآن میں، ان سب معاملات میں کسی بھی انسان کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے، کسی بھی انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ صرف اگر اختیار حاصل ہے تو پروردگار عالم کو ہے، صرف اگر اختیار حاصل ہے تو اللہ کو ہے۔ یعنی جس طریقے سے اللہ نے دین کو بھیجا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، جناب آدم سے جناب خاتم تک ہدایت کا انتظام کیا ہے، اب اسی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ آخری نبی کے بعد بھی قیامت تک کے لیے کسی ہادی کا انتظام کرے۔ یعنی ہمارا عقیدہ اتنا ہی ہے کہ صرف اختیار اللہ کو ہے۔ یا یہاں پر بہرحال ایک ذمہ داری سے جملہ عرض کرنے کا حق ہے کہ ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہے، جو کچھ ہے کائنات میں صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی کچھ ہے تو وہی ہے جسے اللہ کچھ بنا رہا ہو، اور پھر اگر حکم کا معاملہ ہو، شریعت کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، اس میں صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ جب اللہ ہی سب کچھ ہے تو پھر حکم وہی دے گا، اللہ ہی اگر سب کچھ ہے تو اسی کا حکم چلے گا، اللہ ہی سب کچھ ہے تو پھر اسی کی مرضی چلے گی۔ یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے اگر پیغمبر اکرم کے بعد ہم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پیغمبر کا جانشین مانتے ہیں، پیغمبر کا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، پیغمبر کی جگہ پر مانتے ہیں، تو حتیٰ یہاں تک ہے کہ ہم پیغمبر کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں، ہم تنہا پیغمبر کے حکم سے نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہم پیغمبر کے بعد اگر امام علی کو مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے امام علی کو جانشین بنایا ہے۔ یعنی ہم اگر پیغمبر کے بعد امیر المومنین کی بلا فصل خلافت کے قائل ہیں تو اس لیے قائل ہیں کہ ہمارے پاس قرآن سے، عقل سے، حدیث سے دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ نے یہ حکومت اور خلافت اور وصایت و ولایت امام علی کو عطا کی ہے۔ یعنی چونکہ اللہ کا معاملہ ہے، حکم خدا ہے، اللہ کے آگے تو معاملہ اگر اللہ کے ہاتھ میں، تو سوال یہ ہو سکتا ہے، اولاً میں نے کہا کہ یہ فرق بنیادی بس اتنا ہی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، حتیٰ آج بھی ہمیں اختیار نہیں ہے۔ لیکن عالم اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر تک تو معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی نبی بھیجنا، رسول بھیجنا، جناب آدم سے خاتم تک ہدایت کا انتظام کرنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آخری نبی کے بعد پھر اللہ کا معاملہ نہیں ہے، یعنی پھر اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے گویا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے، پیغمبر کے بعد کون جانشین ہوگا یہ ہم معین کریں گے، پیغمبر کے بعد کون ان کا وصی ہوگا یہ ہم معین کریں گے۔ یہی ایک بنیادی فرق ہمارے اور عالم اسلام کے درمیان ہے۔ یعنی معاملہ کس کا ہے؟ ہمارا یہ ہے کہ اللہ کا ہے، اور عالم اسلام کا کہ نہیں، اللہ کا اختیار نہیں، اللہ کو اللہ نے معین نہیں کیا، بلکہ ہم اپنی طرف سے معین کریں گے۔ اور پھر اگر قرآن آیات میں دیکھیں، اس سلسلے میں بہت سی صریحی آیات موجود ہیں کہ معاملہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اگر یہ بنیادی فرق ہے، اگر یہی فرق ہے، اب یہاں پر رک کے ایک جملہ عرض کروں، کم از کم اگر یہ بنیادی فرق ہے، فرق کیا ہوا کہ ہم معین کریں گے یا اللہ معین کرے گا؟ کیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ معین کرے گا، اور عالم اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نہیں بلکہ ہم معین کریں گے، ہمیں اختیار ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے جو بات آئی ہے، دیکھیے کم از کم امام علی کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کے اوپر تمام مسلمان متفق ہیں، اس معنی میں کہ امام علی کو ہر مسلمان مانتا ہے، چاہے وہ پہلا مانے یا چوتھا مانے، لیکن امام علی کی ذات گرامی پر سب متفق ہیں۔
مولا کائنات کو سب مانتے ہیں۔ جب مولا کائنات کو سب مانتے ہیں، چاہے چوتھا صحیح، تو جو بھی امام علی نے کہا ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول بھی ہوگا، قابل غور بھی ہوگا۔ یعنی مولا متقیان نے جو فرمایا ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول بھی ہوگا اور قابل غور بھی ہوگا۔ جب امیر المومنین کو ہم مانتے ہیں تو نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا ایک جملہ، یہ ذہنوں میں رکھیے گا کہ ہمارے ہاں اصل بنیادی اختلاف کہاں سے ہے، اور اس بنیادی اختلاف کا ایک اور سبب عرض کر دوں۔ دیکھیں اصول دین کے سلسلے میں ہمارے یہاں جو تقسیم کی گئی ہے دو قسمیں ہیں، ایک کو دین کے سلسلے میں، ایک کو اصول دین ہم لوگ کہتے ہیں، ایک کو فروع دین کہتے ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں دین کی جڑ ہیں، دین کی اصل ہیں، اور کچھ چیزیں دین کی شاخیں ہیں۔ اس فرق کا مطلب یہ ہے کہ جو اصول دین ہے، جیسے توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، یہ 5 چیزیں ہمارے یہاں ہیں۔ عالم اسلام میں صرف 3 چیزیں ہیں، توحید ہے، نبوت ہے اور قیامت ہے۔ یعنی صرف یہ 3 چیزیں مسلمانوں کے درمیان اصول دین میں ہے، توحید، نبوت اور قیامت۔ ہمارے یہاں 2 چیزوں کا اس میں اضافہ ہے کہ توحید کے ساتھ ساتھ عدالت بھی ضروری ہے، یعنی اللہ کے عادل ہونے کا اظہار، اقرار، اعتراف بھی ضروری ہے، اور پھر ایک اور چیز ہمارے یہاں امامت کا معاملہ ہے۔ دوسری چیز ہے فروع دین۔ فروع دین میں نماز سے شروع ہوتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ ساری چیزیں ہیں جو مشہور ہیں، 10 بیان ہوتی ہیں۔ ان دونوں میں سوال یہ ہے کہ فرق کیا ہے؟ اصول دین یعنی ہمیں عقیدہ رکھنا ہے، فروع دین یعنی جن کا تعلق عمل سے ہے۔ تو اب اگر غور کریں اصول دین میں یعنی ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں ماننا ہے، ہمیں عقیدہ رکھنا ہے۔ فروع دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اختیار ہے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ یعنی گویا اصول دین کا تعلق عقیدے سے ہے اور فروع دین کا تعلق عمل سے ہے۔ جب اصول دین کا تعلق عقیدے سے، عمل سے نہیں ہے، اور فروع دین کا تعلق عمل سے، یعنی وہاں پر عمل کرنا ہے، یہاں عمل نہیں کرنا ہے، یہ جو ایک اختلاف ہے عالم اسلام کے درمیان، اس کی بنیادی وجہ بھی یہیں سے ہے۔ غور کیجئے گا، یعنی میں نے کہا کہ اصول دین میں ہمارے ہاں 5 چیزیں ہیں، ان 5 میں ایک امامت بھی ہے، یعنی پیغمبر کی جانشینی بھی ہے، پیغمبر کی خلافت بھی ہے، پیغمبر کے بعد امامت بھی ہے۔ لیکن عالم اسلام اس امامت و خلافت کو اصول دین میں نہیں مانتا ہے، یعنی ان کے یہاں یہ چیز فروع دین میں ہے۔ چونکہ بنیاد یہاں سے ہے، اصل مسئلہ یہاں پر ہے۔ ہم چونکہ امامت کو اصول دین میں مانتے ہیں، تو جس طریقے سے اصول دین میں توحید کے سلسلے میں ہمارا کوئی عملی دخل نہیں ہے، نبوت کے سلسلے میں ہمارا کوئی عملی دخل نہیں ہے، خالی ہمیں ماننا ہے، اسی طریقے سے چونکہ امامت اصول دین میں ہے، لہٰذا امامت کے بارے میں بھی ہمارا کوئی عملی دخل نہیں ہے، خلافت و ولایت و جانشینی میں ہمارا کوئی عملی دخل نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمیں صرف اللہ کو ماننا ہے، جس طریقے سے ہم کو صرف رسول کو ماننا ہے، اسی طریقے سے رسول کے بعد ہمیں رسول کے جانشین کو بھی ماننا ہے، اسی طریقے سے امام کو بھی ماننا ہے، وہاں ہمارا کوئی عملی دخل نہیں ہوگا، یعنی ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم جا کر اسے بنائے۔ لیکن چونکہ عالم اسلام امامت کو فروع دین میں مانتے ہیں، لہذا جس طریقے سے فروع دین میں نماز ہم کو پڑھنا ہے، روزہ ہم کو رکھنا ہے، حج ہم کو کرنا ہے، خمس ہمیں دینا ہے، اسی طریقے سے عالم اسلام کہتے ہیں چونکہ امامت فروع دین میں ہے، لہذا اس امام کو معین کرنا ہمارا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ ایک بنیادی اولاً اختلاف ہے، یعنی اصل جڑ یہاں سے ہے امامت کے سلسلے میں، امامت کا معاملہ۔ اب اگر سوال یہ ہے کہ اس حد تک غدیر کے بارے میں اتفاق ہے، غدیر کے سلسلے میں یہ سب کہتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی، غدیر کے سلسلے میں سب کہتے ہیں کہ پیغمبر نے مولا بنایا، تو بس ایک سوال یہ ہوگا کہ بھائی اختلاف پھر کس بنیاد پر رہ گیا؟ یہ نظریہ کہاں سے آ گیا کہ امام علی جو ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، مولا بنائے گئے، اس مولا سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ پھر نظریات کیوں الگ ہوئے، فرقے کیوں الگ ہوئے؟ اس نظریات اور فرقے کے الگ ہونے کی بنیادی وجہ اور سبب صرف اتنا جملہ تھا، اور آج بھی ہے یہی، کہ یہ جو قرآن کے حکم پر عمل کر کے پیغمبر نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں امام علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، جسے آج تمام عالم اسلام قبول کرتا ہے، اعلان کیا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پر جو ولایت کا اعلان کیا ہے، اس ولایت سے مراد کیا ہے۔ یعنی صرف اختلاف یہ ہے کہ یہ جو مولا بنایا ہے، مولا کے معنی کیا ہے۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو کہ غدیر کا مسلمان، کوئی مسلمان غدیر کا منکر نہیں، اس لیے کہ غدیر کے انکار کا مطلب ہے قرآن کا انکار کرنا پڑے گا، اور کوئی بھی مسلمان قرآن کا منکر نہیں ہے الحمدللہ۔ جب کوئی مسلمان قرآن کا منکر نہیں ہے، میں نے ابھی حوالہ دیا کہ اتنے زیادہ علماء نے، اصحاب نے اگر حدیث پیغمبر کو نقل کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان پیغمبر کے حدیثوں کا منکر، ہرگز نہیں ہے۔ صرف معاملہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو قرآن کے حکم پر عمل کر کے پیغمبر نے ولایت کا اعلان کیا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہا ہے، اس مولا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس اختلاف یہاں پر ہے کہ مولا کے معنی کیا ہے۔ مسلمانوں کا اپنا عقیدہ یہ ہے، اپنا نظریہ یہ ہے کہ یہاں پر ولایت سے مراد، یہاں پر مولا سے مراد دوستی ہے۔ یعنی پیغمبر نے یہ جو اتنے اہتمام کے بعد اور آیت کے نازل ہونے کے بعد غدیر میں جو من کنت مولا فہذا علی مولا کا، یہاں پر مولا کا مطلب ہے دوست بنایا ہے۔ یعنی پیغمبر نے فرمایا جس طرح میں تمہارا دوست ہوں اسی طریقے سے امام علی بھی تمہارے دوست ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اہتمام کے ساتھ آیت کے نازل ہونے کے بعد 1.25 لاکھ کے مجمع کو 3 دن روکنے کے ذریعے سے خالی دوستی کا اعلان نہیں کیا ہے۔ دوستی تو پہلے واجب تھی ہی، یعنی اس کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس ولایت کے ذریعے سے امام علی کی حاکمیت کا اعلان کیا ہے۔ یعنی امام علی کو حاکم بنایا ہے۔ مولا کا مطلب ہے من کنت مولا، یعنی تو جس طرح سے میں تمہارا حاکم ہوں اسی طریقے سے علی حاکم ہے۔ جیسے میں تمہارا سرپرست ہوں ویسے ہی علی تمہارے سرپرست ہیں۔ جیسے میں تمہارا آقا ہوں اسی طریقے سے علی آقا ہے۔ یعنی اتنا ہی فرق ہے کہ یہاں پر ولایت سے مراد عالم اسلام کا یعنی محبت ہے، ہمارا ہے کہ نہیں حاکم ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں کہ اگر بنیادی فرق یہ ہے کہ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ مولا جو بنایا ہے اس کا مطلب دوست بنایا ہے، یعنی دوستی ہے کرنا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے مذہب اہل بیت تو دوست نہیں بنایا بلکہ حاکم بنایا ہے۔ تو جب حاکم بنایا ہے، اپنے نوجوانوں سے ایک جملہ عرض کروں، اگر ہمارا عقیدہ غدیر پر ہے تو کبھی بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ علی سے محبت کافی ہے۔ یہ یقین رکھیے کبھی بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ علی سے محبت کافی ہے، یعنی عقیدہ اگر اچھا ہے تو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی در اہل بیت پر آ کر عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ کوئی بھی امام علی کا ماننے والا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ صرف اہل بیت سے محبت کافی ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی غدیر سے ولایت لینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر آپ اہل بیت کے ذریعے، قرآن کے ذریعے امام علی کو مولا مان رہے ہیں تو یہ عقیدہ رکھیے کہ علی سے محبت کافی نہیں ہے بلکہ علی کو اپنا حاکم ماننا ضروری ہے۔ حاکم کا مطلب ہی ہوتا ہے جو علی کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ جو بھی علی کہیں گے وہ ہمیں کرنا ہے۔ حاکم کا معنی ہوتا ہے کہ ہم ان کے حکم کے آگے سر کو جھکائیں گے۔ حاکم کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو بھی حتیٰ ان کی مرضی ہوگی ہم اس کے آگے سر کو جھکا دیں گے۔ یہ ہے یعنی امام علی کو ماننے کا مطلب، غدیر سے علی کو لینے کا مطلب یہ ہے کہ علی کے راستے پر چلنا۔ غدیر سے علی کو لینے کا مطلب یہ ہے کہ علی کے آگے سر کو جھکا دے، حکم کے آگے سر کو جھکا دینا۔ علی کو مولا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ علی کی مخالفت نہ ہونے پائے۔ امیر المومنین نے جو کہا ہے ہم اس سے ہٹنے نہ پائیں۔ آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد کربلا جیسا واقعہ ہمارے سامنے اس لیے بھی ہے کہ کربلا میں امام حسین نے یزید کے مقابلے پر آ کر یہی تو پیغام دیا تھا کہ یزید یہ چاہتا ہے کہ اسلام میں جو ہمارا دل چاہے وہ ہم کریں، لیکن نبی کے نواسے نے اتنی بڑی قربانی پیش کر کے اعلان کیا تھا کہ کسی کی مرضی کا نام اسلام نہیں ہے، کسی کے دل میں جو آئے اس کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام تو صرف نام ہے اللہ کے حکم کا، صرف اسلام نام ہے اللہ کی مرضی کا۔ اب ہم کیسے پتہ لگائیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ہم کیسے پتہ لگائیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اس اللہ کے حکم تک پہنچنے کے لیے جسے بھی اللہ نے حاکم بنایا ہے ہمیں اسے دیکھنا پڑے گا۔ اگر حکم خدا تک پہنچنے کے لیے اللہ نے رسول کو حاکم بنایا ہے تو ہمیں رسول کو نگاہوں میں رکھنا پڑے گا، رسول کے عمل کو دیکھنا پڑے گا، رسول کی سیرت کو نگاہوں میں رکھنا پڑے گا۔ اور جب رسول دنیا سے چلے جائیں تو رسول کے بعد جسے اللہ نے حاکم اور ولی بنایا ہے ہمیں اسے دیکھنا پڑے گا کہ حکم خدا کیا ہے۔ کربلا میں امام حسین کا اصل پیغام ہی یہ تھا کہ اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو جب تک اس کے دروازے پر نہ آ جاؤ جسے اللہ نے حاکمیت عطا کی ہے۔
اصل اختلاف تو اسی بات کا ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ جو ہمارا دل چاہے گا ہم اسے کریں گے، یزید یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہ اسلام بن جائے۔ حسین ابن علی نے کہا تھا کہ کسی کے کردار کا نام اسلام نہیں ہے، کسی کی مرضی کا نام اسلام نہیں ہے، یزید کے مزاج کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام نام ہے تنہا حکم خدا کا۔ اس حکم خدا کو بتانے والا یا تو نبی کی ذات گرامی ہے یا علی کی ذات گرامی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو پھر اصل مسئلہ یہاں سے اتنا تو کم از کم واضح ہو گیا کہ معاملہ اور اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ مولا کے معنی کیا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک واقعاً قابل غور چیز ہے۔ میں طنز اولاً عادی بھی نہیں ہوں اور نہ اس کو صحیح سمجھتا ہوں، لیکن ایک حقائق کو پیش کرنے کے لیے واقعاً قابل افسوس یہ ہے کہ اگر ہم معمولی سی بھی توجہ دے لیں، اگر ہمارے پاس دوسری دلیلیں نہ ہوں اور اللہ نے جو عقل جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے اس نعمت کا ہم اگر صحیح استعمال کر لیں تو ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا معاملہ کیا ہے۔ ایک یہاں پر بات آئی ہے، ایک ایران کے عالم اہل سنت ہیں، لیکن اب وہ بصیرت حاصل کر کے مستبصر ہو چکے ہیں، یعنی مذہب اہل بیت اپنا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا اسی سلسلے میں کہ ولایت کے معنی جو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حاکم ہیں، اور عالم اسلام کا عقیدہ ہے کہ جو پیغمبر نے غدیر میں اتنے اہتمام کے ساتھ مولا بنایا ہے وہاں دوستی کا اعلان کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، دوستی کا اعلان نہیں کیا بلکہ حاکم ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ ایک عالم ان سے ملنے کے لیے آئے، ان کے دوست ہیں بچپن سے، ایک دوسرے شہر سے ان کے شہر سے ملنے کے لیے ملاقات کے لیے آئے، رہے، ملاقات کیا، واپس چلے گئے تو جب وہ اپنے شہر پہنچنے والے تھے، اندازہ تھا کہ اتنے بجے ٹرین پہنچے گی، جب اپنے شہر پہنچ گئے، گھر نہیں پہنچے تھے، انہوں نے انہیں فون کیا کہ فوراً چلے آئیے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی میں گھر پہنچ رہا ہوں، گھر پہنچ جاؤں بعد میں آ جاؤں، کہا نہیں فوراً آ جائیے، جلدی آ جائیے۔ اب وہ بھی پریشان کہ بھائی اچانک یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فوراً چلے آئیے، وہ منع کر رہے ہیں کہ بھائی میں گھر تک چلا جاؤں، تھوڑی دیر رک لوں، تھوڑی دیر آرام کر لوں، آ جاؤں گا، نہیں بس فوراً آ جائیے آپ۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا کہ فوراً آ جائیے، تب انہوں نے سوچا کوئی ایسی بات ہوگی تبھی تو کہہ رہا ہے کہ دوست فوراً آ جائیے۔ خیر وہ وہیں راستے ہی سے واپس ہو گئے، اپنے گھر نہیں گئے، راستے ہی سے واپس ہو گئے اور اپنے دوست کے پاس پہنچے، بھائی بات کیا ہے، کیا بات ہو گئی، کیا مسئلہ ہے؟ تو جب وہ دوست واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے آپ کو بلایا ہے کہ بتا دوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے آپ کو بلایا ہے خالی اتنا بتانے کے لیے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو میں دوست رکھتا ہوں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ بس وہ ہتھے سے اکھڑ گئے، بھائی اتنا کہنے کے لیے آپ نے ہم کو اتنا پریشان کر دیا، یعنی خالی یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کو دوست رکھتے ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اتنا بتانے کے لیے آپ نے ہم کو اتنا پریشان کر دیا۔ وہاں سے دوسرے شہر سے ہم کو بلا لیا، ہم گھر پہنچ رہے تھے، گھر جانے والے تھے، اور آپ نے ہم کو یہ بھی نہ سوچا کہ ہم کتنا پریشان ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے پلٹ کے بس ایک جملہ کہا کہ جب آپ کو ہم سے یہ توقع نہیں ہے کہ اتنے سے معمولی کام کے لیے ہم آپ کو اتنا پریشان کریں گے، تو کیا نبی کریم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ پیغمبر صرف علی کی محبت اور دوستی کا اعلان کرنے کے لیے 1.25 لاکھ کے مجمع کو 3 دن اس سخت دھوپ میں کھڑا رکھیں گے؟ کیا پیغمبر سے یہ قابل قبول ہے کہ اللہ سے بھی، انہوں نے اللہ سے بھی کہ آیت نازل کرے گا کہ دوستی کا اعلان کر دیجئے، اللہ آیت نازل کرے گا اس دوستی کے اعلان کے بعد کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، جو کام ایک آپ عام انسان سے قابل قبول آپ کے لیے نہیں ہے، نہیں ماننے پر تیار ہیں، کیا ممکن ہے کہ نبی کریم جیسا ایک انسان خالی اتنی بات بتانے کے لیے غدیر جیسا اہتمام کرے گا، لاکھوں لوگوں کو روکے گا، جانے والوں کو پیچھے بلائے گا، جو رک گئے ہیں ان کا انتظار کرے گا، اس سارے مجمع کے بعد خالی اتنا کہے گا کہ علی سے ہم دوستی رکھتے ہیں؟ اور اگر پیغمبر کا، انہوں نے یہ بھی کہا، اگر پیغمبر کا مقصد صرف یہ ہوتا تو اس جگہ پر 1.25 لاکھ کا مجمع کھڑے ہو کر پیغمبر کی بارگاہ میں کہتا کہ آپ کو خالی اتنا ہی اعلان کرنا تھا، اتنا ہی بتانا تھا، کہیں بھی بتا سکتے تھے،
جس طریقے سے آپ ناراض ہو رہے ہیں وہاں بھی ناراض. کسی کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر نے خالی دوستی کا اعلان نہیں کیا تھا بلکہ علی کی حاکمیت کا اعلان کیا تھا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. البتہ یہ خود ایک اپنی جگہ مفصل میٹر ہے، مفصل موضوع ہے، گفتگو ہے اور ہونا چاہیے. دیکھیے یہ بھی ایک میں عرض کر دوں، بہت سے معاملات غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. یعنی حتیٰ یہ بھی بعض وقت غلط فہمیاں اگر گھر کے اندر ہو جائیں تو سگے بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. یعنی اگر غلط فہمی سگے بھائیوں میں ہو جائے تو اختلاف ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو آج اختلاف کی بہت بڑی وجہ چاہے گھروں میں ہو، چاہے سماج میں ہو، چاہے محلوں میں ہو، چاہے رشتہ داریوں میں ہو، چاہے مذاہب میں ہو، ان اختلافات کی وجہ غلط فہمیاں ہیں. غلط فہمیوں کا مطلب ہے کہ سامنے والے کو صحیح طور پر سمجھ نہ پانا ہے. آج اگر ہمارے یہاں، ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں دشمنی بڑھتی جا رہی ہے، اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے سامنے والے کو صحیح طور پر نہ پہچان پانا. ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والے کا نظریہ کیا ہے، سامنے والے کا عقیدہ کیا ہے، ہم خالی اعتراض کرتے ہیں. لہذا مقصد یہ ہے کہ آج ہر انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے مذہب کو جانتا ہو، اپنے دھرم کو جانتا ہو، اپنے عقیدے سے آشنا ہو. یعنی خالی یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیں ہمارا وہ فلاں مذہب، نہیں، ہماری عقل کا تقاضا یہ کہ پہلے ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا مذہب کیا ہے. کیا خالی ہم اپنے گھر میں پیدا ہوئے تھے لہذا اس مذہب والے بن گئے؟ ہمارے باپ کا فلاں نظریہ تھا لہذا ہم اس نظریے کے قائل ہو گئے، چونکہ ہمارے باپ فلاں راستے پر تھے لہذا ہم اس راستے پر چل رہے ہیں؟ نہیں، یہ دین تو کسی بھی انسان سے قابل قبول نہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ انسان کا مطلب خالی دیکھ کے راستہ چلنا نہیں ہوتا ہے. یہ کام تو جانور بھی کرتا ہے. جانور وہی تو مزاج بناتا ہے جو اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے. جانور اسی راستے پر چلتا ہے جو اس کے ماں باپ کا راستہ ہوتا ہے. انسان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے، کس عقیدے کو اپنانا ہے، کس نظریے کو اپنانا ہے، کس مذہب کو اپنانا ہے. یعنی اگر ہماری انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا دھرم کیا ہے، تو اتنا یاد رہے کہ ہم اس وقت تک واقعی انسان نہیں بن سکتے جب تک خود ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں علم نہ ہو. اور اسی لیے مذہب اسلام کا صاف صاف اعلان یہی ہے، تاکید بھی ہے کہ اگر تم دائرہ اسلام میں آنا چاہتے ہو تو اس وقت تک ہم تم سے اسلام کو قبول نہیں کریں گے جب تک تم اسلام کو اپنے دلیلوں کے ذریعے سے نہ مان رہے ہو. یعنی دین اسلام میں اتنا یقین ہے کہ دین اسلام میں خالی یہ کہہ دینے سے ہم نجات نہیں پا جائیں گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، خالی یہ کہہ دینے سے ہم نجات نہیں پا جائیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ جا کے قرآنی آیات اٹھا کر دیکھیں، احادیث معصومین اٹھا کر دیکھیں، یہ بات صحیح ہے، یہ بات حق ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ بات حق ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں پیغمبر. لیکن اللہ بھی اس حق کو ہم سے اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک اس کلمہ توحید اور کلمہ شہادتین کو ہم اپنی عقل کا استعمال کر کے نہ کہہ رہے ہوں. یعنی جب تک ہم اپنی عقل کا استعمال کر کے عقائد کو نہ اپنائیں، عقیدہ ہم سے قابل قبول نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ واجب ہے، یہ لازم ہے. جب ہمارے لیے تو ہر عالم اسلام کے لیے کم از کم یہ واجب ہے کہ اپنے دین کے بارے میں تو ہمیں اپنے دین کے بارے میں پتہ ہو، اور دین کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے، دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے. آج تو واقعاً المیہ بھی ہے کہ ہمارے پاس سارے وسائل ہونے کے بعد بھی اتنا موقع نہیں ہے کہ ہم دین کو سیکھ سکیں. آج نوجوانوں کے لیے افسوس ہوتا ہے واقعاً کہ ایک نوجوان دن میں 10 گھنٹے 12 گھنٹے موبائل پہ ٹائم دیتا ہے. شاید ہی کوئی ایسا نوجوان ہو جس کے 10-12 گھنٹے موبائل پہ نہ گزرتے ہوں. آج ہے، چونکہ ایک لمحے کے لیے بھی موبائل سے پیچھا چھڑا لینا آج آسان نہیں ہے. یعنی خود یہ کہا جائے کہ موبائل نے ہر انسان کو اپنے گرفت میں لے لیا ہے. اب تو خیر بظاہر کہا جاتا ہے نوجوانوں کے لیے، لیکن یہ ایک المیہ تو ہر ایک کے لیے. اب تو بچے، بوڑھے، عورت، مرد کو کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا. ہر ایک اس موبائل کا شکار ہے. اب تو آپس میں گھر کے اندر شوہر و بیوی میں وقت نہیں ہے آپس میں بات کرنے کا، اس لیے کہ ہر ایک بزی ہے موبائل میں. ماں بیٹے میں ٹائم نہیں ہے بات کرنے کا، وہ ادھر بیٹھے ہیں، وہ ادھر بیٹھے ہیں. اب اگر بہت سے، الحمدللہ یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لیکن بہت سے جگہوں پر جائیے صورتحال یہ ہے کسی کے پاس وقت نہیں ہے دوسرے سے بات کرنے کا. پہلے لوگ
وقت دیتے تھے، ٹائم دیتے تھے، آپس میں گفتگو ہوتی تھی، ایک دوسرے کے حال چال معلوم ہوتے تھے۔ آج اگر حال چال ہی معلوم کرتے ہیں تو خالی واٹس ایپ سے اور فیس بک سے اور انہی وسائل سے، یعنی گھر کے بغل میں ایک پڑوسی کی ہم حالت نہیں پوچھیں گے، ہم دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے انسان کی خیریت پوچھتے ہیں تم کیسے ہو۔ آج ہے ہمارے گھر کے بغل میں، ہمارے محلے میں ایک پریشان ہو، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم بزی ہیں۔ دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے انسان کے ہم حالات معلوم کرتے رہتے ہیں کہ بھئی وہ کیسا ہے، اس کی خیریت ہم لیتے ہیں۔ ہے یا نہیں آج ہمارے سامنے معاملہ؟ یہ آج صورتحال ہے۔ یہ موبائل ہمیں گرفتار کیے ہوئے، موبائل ہمیں اپنی گرفت میں لیے ہوئے، اس کے لیے ہمارے پاس سب چیز کے لیے ٹائم ہے۔ آج گیم کھیلنے کے لیے پب جی جیسی ایک بلا ہے، اس کے لیے ہر بچے کے پاس ٹائم ہے، سیریل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے۔ اسی سے کہہ دیے کہ بھئی اسی موبائل پر گیم کے ساتھ ساتھ، سیریل کے ساتھ ساتھ قرآن بھی ہے، حدیثیں بھی ہیں، معصومین کے پیغامات بھی ہیں، معصومین کی سیرت بھی ہے۔ کتنے آج نوجوان یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ان چیزوں پر ٹائم دینے پر تیار ہوتے ہیں۔ وہاں پہ تو ہمیں یاد آتا ہے کہ وقت نہیں ہے، وہاں تو ہمیں یاد آتا ہے ٹائم نہیں ہے۔ نہیں، اگر ٹائم نہیں تو کہیں بھی نہ ہونا چاہیے۔ آج تو واقعی افسوس ہے کہ ایک بچے سے کہہ دیجیے کہ ماں کے ساتھ بیٹھ کے 5 منٹ بات کر لو، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے ہی آج۔ یعنی باپ اگر چاہے کہ اپنی اولاد سے 10 منٹ بات کر لے تو نہ تو باپ کے پاس ٹائم ہے نہ بچے کے پاس ٹائم ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ باپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ یعنی آج تو کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ آج تو حتیٰ بچہ ابھی بولنا بھی نہیں سیکھتا ہے، اس کے ہاتھ موبائل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں نوبت اس لیے بھی آتی ہے، آج بچوں کے ہاتھ میں آنے کا سبب یہ ہوتا ہے، ہم اس لیے بچوں کو دیتے ہیں تاکہ ہم خود سکون سے رہ سکیں۔ ہم بچوں کو اس لیے دیتے ہیں کہ ہم سکون سے موبائل استعمال کر سکیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر اس کے ہاتھ موبائل نہیں ہوگا تو پھر یہ ہمارا ٹائم لے گا، جب ہمارا ٹائم لے گا تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینا پڑے گی، اس کا خیال کرنا پڑے گا، تو ہم موبائل کیسے کھیلیں گے، ہم موبائل پہ کیسے بزی رہیں۔ لہٰذا خود مصروف رہیں۔ اس کا ایک راستہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بچے کو موبائل دے دو، وہ اپنا بزی رہے گا، ہم خود بزی رہیں گے۔ اور یہ یقین ہے کہ ان حالات میں حسینیت کا مطلب، فرش ادا پر آ کر پیغام حسینی لینے کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ بھی درس لینا ہے کہ ہماری زندگی موبائل ہی نہیں ہے بلکہ بہت سی چیزیں ہیں۔ آج اگر حالات بدل گئے ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، بہرحال 2-3 منٹ کی بات ہے، آج صورتحال یہ ہے۔ لیکن اب تو مجلسوں میں بھی ہوتا ہے، بہت سے نوجوان جلدی اندر آنے پہ تیار نہیں ہوتے ہیں، بہت سے نوجوان آج اندر بیٹھنے پہ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مجلس کا ثواب بھی مل جائے اور جو ہماری مصروفیت ہے اس میں بھی کمی نہ آئے۔ وہ یہ چاہتے ہیں جب مجلس میں جائیں گے، باہر بیٹھے رہیں گے تو موبائل بھی چلتا رہے گا، آواز تو آئی رہی، مجلس سن رہے ہیں، ثواب تو خود بخود مل جائے گا۔ یہ ہوتا نہیں ہوتا ہے، اکثر جگہوں پر یہ صورتحال ہے۔ حتیٰ بہت سی جگہوں پر آپ جائیے، خود مسجد مجلس میں اگر ہم بیٹھے ہیں تو اس مجلس میں پورے ٹائم ذاکر کے اوپر توجہ دینا ہمارے لیے آسان نہیں۔ درمیان میں کچھ نہ کچھ دیر ہم ضرور ایک بار ضرور چیک کر لیں گے ہوا کیا ہے۔ یعنی ایک انسان کے بھیجے ہوئے میسج کی تو اتنی فکر ہوتی ہے کہ اس نے کیا بھیجا ہے، کیا پیغام آیا ہے، لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کی ہمیں کبھی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے۔ ہمیں امام حسین کے پیغام کی فکر نہیں ہوتی کہ امام حسین نے ہم سے کیا بتایا۔ ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے کہ اس وقت حالات کیا ہیں، یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ دین کے حالات کیا ہیں۔ ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے کہ لوگ کیا بتا رہے ہیں۔ کوئی بھی آج تو متوجہ بھی ہو جاتے ہیں، کوئی میسج آ گیا فوراً ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کیا آیا ہے۔ کہ یہی فکر اہل بیت کے پیغامات کی بھی ہوتی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر آج ہمیں دین سے آشنا ہونا ہے، ہمیں مذہب سے آشنا ہونا ہے، ہمیں حسینی بننا ہے، ہمیں علی والا بننا ہے، تو آج اپنا وقت تعلیمات اہل بیت کو سیکھنے میں بھی صرف کرنا ہے۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا، ختم کر رہا ہوں، صرف امام علی کی محبت کا دعویٰ کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، صرف ولایت امام علی کا دعویٰ کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب تک ہم کو یہ نہ معلوم ہو کہ امام علی کون تھے، جب تک ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ امام علی نے ہم سے کیا چاہا ہے۔ اور اس کے لیے آج ہمارے پاس بہترین موقع ہے۔ پہلے دشواریاں تھیں، پہلے پریشانیاں تھیں۔ اگر موبائل جیسی چیز ہے، میں منع نہیں کرتا ہوں، آج زمانے کے تقاضے ہیں، زمانے کی ضرورت ہے، لیکن موبائل کا استعمال ہم ان کاموں میں کریں جس سے ہماری دنیا بھی بن رہی ہو، ہماری آخرت بھی بن رہی ہو۔
موبائل کا استعمال ہم ان کاموں میں نہ کریں جس سے ہماری دنیا بھی برباد ہو رہی ہو اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہو، اس لیے کہ بہت سے کام آج اس موبائل کے ذریعے سے وہ ہوتے ہیں جس سے ہماری دنیا بھی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے، وقت بھی برباد ہو رہا ہے۔ وقت برباد کرنے گناہ معصیت کی طرف ہم جا رہے ہیں، نامحرم سے اگر باتیں کریں تو حرام ہے، گناہ ہے، وقت کی بربادی بھی ہے، حرام بھی ہے۔ ہم اگر صرف ہر وقت گیم کھیل رہے ہیں تو اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں، اپنا ٹائم بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ یعنی اس کو ہمیں وسیلہ بنانا ہے آج اپنی کامیابی کا۔ بس ختم کیا، دیکھیں دنیا نے اہل بیت کی دشمنی کی کتنی کوشش کی ہے، لیکن اللہ بھی کتنا اہتمام کرتا ہے۔ آج دنیا سب سے زیادہ اگر کسی کے مخالف ہے تو حق کی ہے، باطل کا مطلب ہی ہوتا ہے حق کی مخالفت ہے۔ دنیا اگر مخالف ہے تو حسینیت کی ہے۔ مجالس اعضاء باطل کو برداشت نہیں ہو سکتا ہے، ظالم کو برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ آج چونکہ معاملہ یہ ہوتا ہے، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں حق کا پیغام جائے، باطل ناکام ہوتا ہے۔ انصاف سے بتائیے کتنی کوششیں اس وقت دنیا یہ کر رہی ہے کہ یہ حق کا مشن رک جائے۔ عزائے امام حسین کے خلاف کتنی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے حق کی پہچان یہ ہوتی ہے جتنا اس کے خلاف کوششیں ہوتی ہیں اتنا ہی وہ بڑھتا ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ حق کے خلاف لاکھ کوششیں ہوں، آج اس وقت ان حالات میں اگر سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ کسی چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی نام لیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ کسی چیز پر وقت گزارا جا رہا ہے، اس وقت تو صرف نام حسین ہے۔ یعنی اس وقت الحمدللہ اس کا استعمال دنیا نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا تھا، بنایا تھا۔ دنیا اپنے لیے یہ کام نکالتی ہے۔ آج دنیا ترقی اس لیے کرتی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، دنیا اس لیے ترقی کرتی ہے کہ ہم حق کے خلاف اپنا مشن جاری کر لیں، لیکن اللہ نے بھی یہی قرآن میں اعلان کیا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ لوگ اللہ کے دین کو مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن اللہ انہی کو دین کے آگے بڑھانے کا ذریعہ بناتا ہے۔ یزید نے کوشش کی تھی کہ امام حسین کو قتل کر کے ہم حق کو مٹا دیں گے، اللہ نے اسی یزید کی کوشش کو ذریعہ بنا دیا دنیا میں حق کو پہنچانے کا۔ یعنی یہ بھی ایک بہرحال اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ اگر کربلا میں امام حسین شہید نہ کیے جاتے تو کیا کرونا جیسے بدترین دور میں ذکر قرآن ہو رہا ہوتا؟ آج ان حالات میں کیا اس طریقے سے ذکر اسلام ہو رہا ہوتا؟ یعنی یزید نے کوشش کی تھی کہ اسلام کو مٹا دے، اس لیے امام حسین کو قتل کیا تھا، لیکن قرآن کا اعلان کیا مکر مکر اللہ۔ جب باطل اپنی کوششیں کرتا ہے تو اللہ اس کے خلاف اپنی تدبیریں بھی کرتا ہے، یعنی اسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے اپنے حق کو پہنچانے کا۔ آج اسی طریقے سے اس کا جو اصل وجود ہے کہ ہم اپنے مشن کو دنیا میں عام کر سکیں، ہم اپنی بات کو پہنچا سکیں، لیکن آج اس وقت سب سے زیادہ اگر اس کے ذریعے سے پیغام پہنچ رہا ہے، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مجلس ہے، اسی سب سے زیادہ نام امام حسین اس کے ذریعے لیا جا رہا ہے۔ کیوں نہ ہو، اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے 72 قربانیاں پیش کی تھیں۔ آج 4 محرم ہے، اصحاب حسین کا تذکرہ ابتدائی دنوں میں ہوتا ہے۔ وہ حسین کے اصحاب جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، قربانیاں پیش کی ہیں، آج ہمارے لیے وہ اصحاب حسین نمونہ عمل ہیں جنہوں نے ان حالات میں بھی حسین کے در کو نہیں چھوڑا ہے۔ سختیاں تھیں، دشواریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، امام حسین امام تھے۔ انسان یہی تو سوچتا ہے امام حسین خود رہبر ہے، امام حسین خود امام ہے، لیکن یہی تو کمال در حسین کا تھا کہ اگر ایک صحابی بھی در حسین پر آ گیا ہے تو وہ سارے مصائب طے کرنے کے لیے تیار ہے جن امتحانات سے امام حسین گزر رہے ہیں۔ اگر 3 دن کی پیاس ہے تو ہر صحابی حسین نے بھی 3 دن کی پیاس برداشت کی ہے، ان ساری سختیوں سے گزرے ہیں، ان سارے امتحانات سے گزرے ہیں۔ اصحاب حسین میں کیسے کیسے تھے، مسلم ابن اوسجہ جیسے افراد ہیں، زہیر قین ابن جیسے افراد ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر جیسے افراد ہیں، اور کربلا میں تو ایسے اصحاب بھی تھے جو کچھ دیر پہلے کسی دین پر تھے، لیکن جب امام حسین کو دیکھ لیا ہے تو امام حسین کے در پر آ گئے ہیں۔ یہ بھی ایک کربلا کا نمونہ تھا کہ حسین نے پوری انسانیت کو انسانیت کی راہ پر لگانا چاہا ہے۔ حسین ابن علی نے قربانی اس لیے دی تھی کہ انسانیت بچ جائے، اور پھر کربلا پہنچنے کے بعد جب قربانیوں کا بازار گرم ہوا ہے، ایک کے بعد ایک صحابی جا رہا ہے، ظہر کا اول وقت آتا ہے، ایک امام کے چاہنے والے نے آ کر کہا کہ مولا نماز کا اول وقت ہے۔ امام نے ایک دفعہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی، فرمایا کہ ہاں نماز کا اول وقت ہے،
اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ یہ عاشور کے دن حسین ابن علی کا جملہ تھا، یعنی حسین ابن علی اپنے کربلا میں شہید ہونے والے صحابی کو جو دعا دے رہے ہیں، دعا یہ ہے کہ تمہارا شمار نمازیوں میں ہو جائے، تمہارا شمار نماز گزاروں میں ہو جائے۔ اس کا مطلب حسین اپنے چاہنے والے کو نمازی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر دعا دے کر یہ صرف کربلا کے لیے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک ہر حسینی کے لیے پیغام تھا، ہر فرش عزا پر آنے والے کے لیے پیغام تھا کہ جب حسین نے کربلا میں نماز کو نہ چھوڑا، جب کربلا جیسے بازار میں تیروں کے درمیان بھی حسین نے نماز پڑھی ہے، تو کیا ہو سکتا ہے در حسین پر آ رہا ہو اور اس کی نماز چھوٹ جائے؟ ظہر کا اول وقت ہے، امام نے فرمایا ہاں اول وقت ہے، اور اس کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت دو چاہنے والے امام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج فرش عزا پر آ کر جذبہ ہے، لیکن بہت سے چیزوں کا دعویٰ کر دینا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں کیا ممکن ہے کہ سامنے سے تیر آ رہا ہو اور اس تیر کو ہم سینے پر روک لیں؟ کربلا میں اصحاب حسین معمولی نہیں تھے۔ تاریخ کربلا پڑھیں، اگر دین پر آنچ آئی ہے، اسلام پر آنچ آئی ہے، توحید کی بات تھی، ولایت کی بات تھی، امامت کی بات تھی، کیسے کیسے شہداء کربلا تھے، کیسے کیسے اصحاب امام حسین تھے۔ یہ بڑے سخت مرحلے ہیں، قابل غور ہے۔ وہ اصحاب ہیں کہ جنہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے آتے ہوئے تیر کو اپنے سینوں پر لیا ہے۔ امام حسین جب نماز ظہر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ اصحاب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، دو صحابی ہیں جو زہیر ابن قین ہیں اور سعید ہیں، یہ دونوں اصحاب امام حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جو بھی تیر آتا تھا وہ روک لیتے تھے، امام تک تیر کو نہیں پہنچنے دیا ہے، امام تک تیر کو جانے نہیں دیا ہے۔ بس بات آئی، بس ایک جملہ ہے۔ ایک بہرحال چاہنے والا ہر انسان ہے، ہر ایک تمنا کرتا ہے کہ ہم کاش کربلا میں ہوتے، ہم سب کی تمنا ہے، لیکن یہ تمنا کرنا اور ہے، لیکن یہ سوچنا کہ جس طریقے سے ان اصحاب نے عمل کیا ہے ویسے ہی ہم ہو جائیں گے، یہ ناممکن ہے، آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنے کو اس لائق بنانا ضروری ہے کہ وہاں تک پہنچ سکیں۔ ایک بہترین چاہنے والا ہے، تمنا یہ ہے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اسی طریقے سے قربانی پیش کر دیتے جیسے ان اصحاب حسین نے قربانی پیش کی تھی۔ رات میں سوتے ہیں، خواب میں کیا دیکھا کہ آقا حسین ہیں، فرماتے ہیں کہ تمہاری تمنا ہے کہ انہی اصحاب کی طرح سے تم بھی ہوتے، انہی اصحاب کی جگہ پر تم ہوتے، ویسے ہی تم قربانی دے دیتے۔ امام نے فرمایا میں کھڑا ہوں، سامنے سے تیر آ رہا ہے، ان تیروں کو روک لینا۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تیر آ رہا ہے، میں کھڑا تو ہو گیا لیکن جیسے تیر آیا میں برداشت نہ کر پایا، میں الگ ہٹ گیا، تیر امام حسین کے لگا۔ امام نے فرمایا یہ تمنا تو کرو کہ کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے، لیکن یہ نہ سوچ لینا کہ وہ اصحاب کی عظمت معمولی تھی، وہاں تک پہنچ جانا آسان نہیں ہے، اس طریقے سے صحابی حسین بن جانا۔ اب ذرا سوچی، ایسے اصحاب امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تیر آ رہا ہے روک رہا، ادھر امام نے نماز تمام کی، ادھر زہیر و سعید زمین پر گرتے ہیں، ابھی نماز کے درمیان اپنے کو روکے رہے، نماز کے درمیان تحمل کرتے رہے، لیکن جیسی نماز ختم ہوئی ہے زہیر و سعید نے آواز دی آقا غلام کی مدد کرو۔ ایسے مرحلے پر ذرا سوچو، امام نے نماز ختم کی ہو، سامنے دو صحابی خون میں ہیں، موجود ہیں، امام سرہانے بیٹھتے ہیں، اٹھا کے زانو کو سر پہ رکھا ہے۔ ذرا سوچی ایسے اصحاب کے سر کو زانو پر رکھ لینا، دو صحابی ایک وقت میں دنیا سے گزر رہے ہیں، یہی جملہ کہا تھا آقا ہم نے حق وفا ادا کر دیا، مولا آپ ہم سے راضی ہے۔ ذرا سوچیے ان حالت میں بھی احساس یہی ہے کہ میرا آقا مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، میں نے حق وفا ادا کیا ہے نہیں ہے۔ بس یہ چاہتا عرض کروں، اے زہیر و سعید نماز ظہر کا وقت تھا، تم سامنے کھڑے ہو گئے، تم نے تیروں کو اپنے اوپر روک لیا ہے، ذرا عصر کے وقت بھی آ جاؤ، تمہارا امام تنہا نماز عصر کے لیے کھڑا ہے، کون ہے جو تیروں کو روکے؟ چاروں طرف سے تیر بارانی ہو رہی ہے، انہی تیروں کے درمیان حسین گھوڑے سے زمین پہ آتے ہیں، نماز کے عصر کا وقت آتا ہے، ایک دفعہ آقا نے سر کو سجدے میں رکھا ہے، اب جو نماز کے لیے سر کو سجدے میں رکھا، دوبارہ جو سب سر اٹھا ہے تو نوکے نیزہ پہ بلند تھا، یہی آواز گونج رہی تھی، الا قتل الحسین بکربلا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا حاضرین کی دلی حاجات کو قبول فرما، خدایا صاحب خانہ کی عزا کو قبول فرما، پروردگارہ ہم سب کو واقعی معنی میں عزادار حسین بننے کی توفیق عنایت فرما، خدایا جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، خدایا جو بیمار و مریض ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل، خدایا ہم سب کو صحیح معنی میں ولایت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصر و مشہور